सेकेंड। मेरे mentor रहे हैं वो आदमी जिसके पास हर सवाल का जवाब है. You can ask any sort of question and he will perhaps end up answering it. अस्सलाम वालेकुम ज़ीना, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल मैं ठीक ठाक. तो मैं आप ही का इंट्रोडक्शन करवा रहा था कि आपके पास ओवर 50 years ऑफ एक्सपीरियंस है, फ्रॉम बिजनेस टू पॉलिटिक्स टू सोशल वर्क टू आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं. यू आर अ वेरी लर्नड मैन. मेरे मेंटोर भी हैं. आपने हमेशा जब भी मैं अपने लोवेस्ट पे होता हूं तो आप सबकी जिंदगी में भी कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, कोई ऐसा एक पिलर होना चाहिए जिसको आप फोन करें या आप उनसे बात करें और वो आपको बताएं, वो अपने लेंस से आपको एक्सप्लेन करें कि यार इससे आगे जहां और भी हैं, उठो और लड़ो. तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता था. मैं पूछना चाहता था कि देखिए सब लॉकडाउन में है तो बड़ा डिप्रेशन है. अभी वो रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत ने, एक जो इंडियन एक्टर है, उसने खुदकुशी की. उसके पास ओवर 1 मिलियन फॉलोअर, 10 मिलियन फॉलोअर आई थिंक थे इंस्टाग्राम पे. तो ये मैंने भी देखा है कि जी अमेरिका में जिन जिन पोस्ट कोड्स, सम ऑफ द रिचेस्ट पोस्ट कोड्स इन द वर्ल्ड जो हैं, लोग जिनको हम समझते हैं उनके पास सब कुछ है, वो अंदर से बड़े डिप्रेस्ड होते हैं. हाईएस्ट सुसाइड रेट अमेरिका में उन्हीं पोस्ट कोड्स का है जो सबसे वेल ऑफ है, सबसे वेल्दी है. तो ये डिप्रेशन जो है ये किस तरह आ जाता है और इसको किस तरह ओवरकम किया जाता है? देखें, जो डिप्रेशन का शिकार लोग हैं ना, वो आम लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं होते. अच्छा. जो ज़हीन और हसास अफराद होते हैं ना जी. वो उसका शिकार होते हैं. आपने देखा होगा कि लोगों की अक्सरियत जो है ना, जो डिप्रेशन का शिकार होती है, वो बड़े समझदार, बड़े कामयाब, बड़े हसास, बहुत ज़हीन लोग होते हैं. जी. बुनियादी तौर पे वो मुआशरे सॉरी, के मैं अक्सर आपकी कामयाब बात तरीन का, लोग होते हैं. अच्छा आप कह रहे हैं जी डिप्रेशन कामयाब लोगों को होता है? मुझे तो लगता है नाकाम लोगों को होता है, जो कहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा, कोई ना रिजल्ट आ रहा है ना नहीं, कुछ हो रहा है. देखें, अभी आपने मिसालें दी जिनकी, वो तो नाकाम लोग नहीं थे. बिल्कुल वो ठीक तो है. माली फाइनेंशियली दे वर वेरी साउंड. बिल्कुल. उनकी जो है फेम की बुलंदियों पे थे. फॉलोइंग का आप बिल्कुल. बता रहे हैं कि जी 1 करोड़ से ज्यादा अफराद उनके थे. तो बिल्कुल. उनके मुतल्लिक तो नहीं आप कह सकते. बिल्कुल लेकिन ठीक है. मैं ये बात कर रहा हूं कि बुनियादी तौर पे जिन लोगों को ये फीलिंग यही होती है. देखें, डिप्रेशन एक नफ्सियाती बीमारी है जिसका आगाज उदासी से होता है और इस फीलिंग अच्छा, से होता है डिप्रेशन कि सैडनेस से होती है. सैडनेस. और उसकी बुनियाद जो है ना, जब एक फीलिंग, थॉट्स, बिहेवियर में मुसलसल एक मायूसी की कैफियत हो जाती है, आदमी स्टेटस को की पोजीशन महसूस करता है. एक जमूद का शिकार हो गया हूं मैं, कहीं बढ़ नहीं रहा. उसका हकीकत से अच्छा. कोई तल्लक नहीं होता, लेकिन ये ठीक. तल्लक है उसकी फीलिंग का, उसके थॉट्स का, उसके बिहेवियर का. और उसका फिर काम करने को दिल नहीं चाहता. हर वक्त थकावट महसूस करता है, नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है. यानी ये भी है ठीक. कि बहुत ज्यादा सोना शुरू कर देता है या तो बिल्कुल आपको नींद उड़ लगता है जाती है. सैडनेस से डिप्रेशन निकलता है? तो इंसान, ये तो जो इतने इतने अमीर लोग हैं, जो इतने सेलिब्रिटी होते हैं, वो किस तरह उदास होते हैं? उनके पास तो मटेरियलिस्टिक तो हर चीज होती है, फेम, पावर, मनी, एवरीथिंग. इसमें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुआ फरमाया करते थे अमन अमान की और तवाज़ुन और इत्तदाल की अल्लाह ताला से. अच्छा. जिंदगी जो है वो एक इत्तदाल का नाम है, तवाज़ुन का नाम है. मैं उसकी मिसाल इस तरह आपको दूंगा कि जिस तरह एक गाड़ी जो है उसके 4 पहिए हैं, किसी एक में हवा कम हो जाए तो जी. गाड़ी बबलिंग करनी शुरू कर देती है. मामूली सी हवा का फर्क हो जाए ना, एक 3 टायरों में 30 है और एक में 20 हो जाए तो वो बबलिंग शुरू कर देती है. इंसानी जिंदगी जो है, इंसान की जो शख्सियत है, इसके बुनियादी तौर पे 4 जरूरतें हैं, 4 पहलू: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल. ये चारों पहलू जो है आमतौर पे इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब
جو اجتماعی لائف ہے وہ جیسے انفرادی لائف کے 4 پہلو ہیں، اجتماعی لائف کا ایک سوشل پہلو ہے، ایک اکنامک پہلو ہے۔ ہمارے ہاں کامیابی کا تصور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ معاشی طور پہ کامیاب ہے، جو امیر ہے وہ حقیقی کامیاب طور ہے، پہ کامیاب ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ جی، کامیاب ہے۔ ہماری سوسائٹی کا ایک نارم بن گیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں وہ اس چیز کی، ان کی خودکشیاں اس چیز کا ثبوت ہیں کہ یہ ایک متھ ہے۔ عام صحیح، طور پہ آپ دیکھیے کہ غریب لوگوں میں خودکشی کا رجحان بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ وہ کرتے بھی ہیں تو ایک بھوک کی وجہ سے کرتے ہیں۔ مطلب بات یہ ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ ڈپریشن نہیں ہوتا، ان کا مسئلہ ری ایکشن ہوتا ہے، کسی اچھا، چیز پہ ری ایکشن کر کے۔ ڈپریشن ایک ایسی کیفیت ہے جو ایک مسلسل 24 گھنٹے آپ پہ طاری رہتی ہے، کچھ اچھا نہیں محسوس ہوتا، کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، جن میں آپ پہلے زیادہ بہت انجوائے کرتے تھے اس میں مزہ آنا ختم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت احساس گناہ کی کیفیت، مجھے جمود کی کیفیت، آپ کو لگتا ہے ایک کہ بات میں بتائیں، ایک جگہ رک گیا ہوں، یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، فوکس ختم ہو جاتا ہے۔ جو مطلب یہ ہے کہ اور یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میری زندگی تو بے سود ہے، مجھے تو ٹھیک ہے، زندہ مجھے ہی نہیں بات رہنا بتائیں، چاہیے۔ کیا جی، مسلمانوں کو ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اگر اچھا، تو مسلمان قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے تو اسے کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ صرف کلمہ گو ہے لیکن وہ نہ قرآنی تعلیمات کے نزدیک جاتا ہے نہ سنت کے نزدیک جاتا ہے، اور وہ صرف ایک، چونکہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے لیکن وہ عملی طور پہ کسی اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہا۔ فار ایگزامپل، پہلا تقاضا کیا ہے مسلمان ہونے کا کہ 5 وقت نماز پڑھی جائے، اچھا، اور اس کے پاس وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جو کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے، مطلب ایک تو وہ جب کیمیکل جو امبیلنسز ہوتے ہیں، تو جی جی وہ مجھے بتائیے نا آپ کے، اگر ہم اسلامک فار انسٹنس اینگل سے دیکھیں تو بڑے بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور بڑے اچھے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی آپ کو نہیں لگتا کہ ڈپریشن ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان پہ سیڈنس نہیں حاوی ہو سکتی؟ دیکھیں، سیڈنس تو کسی بھی، وہ ڈپریشن نہیں ہے۔ سیڈنس کی جو ٹھیک ہے، کیفیت ہے جی جی، وہ کسی بھی انسان پہ آ سکتی، ہر ایک پہ۔ دن میں 60,000 تک خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور جس طرح کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں اسی طرح کی اس کی فیلنگ ہو رہی ہے، لیکن وقتی بالکل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی خوش، ابھی جو ہے غم کی کیفیت ہوئی، تھوڑا سا اس نے اچھا منظر دیکھا وہ خوش ہو گیا۔ لیکن ڈپریشن کے مریض کی یہ بات نہیں ہوتی، وہ اس کی کیفیت مسلسل ہو جاتی ہے۔ اور یعنی ڈپریشن کا مریض ڈاکٹر تو اسے کہتے ہیں جو کم از کم 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہوں اسے، اچھا، یعنی ڈپریشن کا 2 وہ ہفتے مریض سے ہے جس کو زیادہ دو وقت، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، کم از کم 2 ہفتے سے زیادہ اس کی کیفیت رہے تو پھر اسے ڈپریشن کا مریض سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی نا سورت النجم، اس کی آیت نمبر ہے 39 اور 40-41۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اچھا، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ٹھیک، اچھا، دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ کوشش کے نتیجے میں ملتا ہے۔ یہ رب کائنات نے اس دنیا کا ایک بنیادی سبب پیدا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، انبیاء کرام کو بھی کوشش کرنی پڑتی میں بالکل کوشش، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل جائے گا، تو اس میں کتنی کوشش کرنی چاہیے کتنی نہیں کرنی چاہیے، وہ مطلب اس پہ بھی تھوڑا سی روشنی ڈالیے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ میں کو عرض کرتا کوشش سے ہوں۔ صلہ ملتا ہے، جی، جی جی، دیکھیے، ایک کسان جو ہے، رب کائنات کا ایک اصول یہ ہے کہ جو آپ کے ذمے ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اس کے اچھا، بعد اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ رب کائنات نے دینا ہے۔ اگر ایک کسان جو ہے وہ کھیت میں ہل نہیں چلاتا،
وہ کھیت میں بیج نہیں ڈالتا, پانی نہیں دیتا, فصلوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا, اور پھر یہ کہے کہ جی میرا تو نصیب ہی ایسا تھا, تو یہ تو سوائے حماقت کچھ نہیں ہے. نصیب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس بیسٹ ریسورسز ہیں ان کو آپ استعمال کریں, آپ جس بھی شعبے میں ہیں. جی اگر آپ کسان ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ زمین میں ہل چلائیں, اس کی صفائی ستھرائی کریں, اس میں بیج بوئیں, اس میں اس کی نگہداشت کریں, پانی ڈالیں, اس کی دیکھ بھال کریں. اس کے بعد پھر نصیب شروع ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باصیت کسان گھر میں بیٹھے رہیں اور یہ توقع کریں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا, وہ اس میں ہل چلائیں گے. یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی نہیں ہوا. انبیاء کو صحیح. بھی جب دنیا میں بھیجا گیا تو انہوں نے, اب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی جدوجہد کے بعد جو ہے نا ایک عظیم الشان کامیابی ملی. 13 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں 100 کے قریب مسلمان ہوئے تھے, اور بعد میں 10 سال میں وہ جو 100 بندہ ہے وہ لاکھ میں تبدیل ہو گئی, 1 لاکھ سے زیادہ میں صحیح. تبدیل ہو گئی. کوئی ملٹیپل, لیکن ایفرٹ ہے. جنگ بدر میں 313 تھے, لیکن وہ ان کا جو کام تھا وہ انہوں نے کیا, وہ میدان عمل میں آئے, وہاں پہ جو ان کے بس میں کیا جو ان کے پاس تھا, باقی خدا کی مدد تھی. تو یہ کوشش, مطلب یہ کہنا غلط ہے کہ جی جو ہمارے نصیب میں ہوگا مل جائے گا, ہم بیٹھے ہیں, یہ ٹھیک کانسیپٹ نہیں ہے. نصیب ہی یہ ہے کہ کوشش کرو گے. تو میں نے ابھی آپ کو قرآن پاک کی آیت میں دوبارہ دہراتا ہوں, سورہ النجم آیت نمبر 39, 40, 41, اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ ہے نصیب. رب کائنات نے ایک پرنسپل بنا دیا کہ بھائی جو تمہیں میں نے صلاحیت دی ہے اس کے مطابق تم کوشش کرو, میں تمہاری کوشش دیکھوں گا, اور پھر اس کے مطابق تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ازل سے نا جو نافرمان انسان ہے نا ان کا یہی وتیرہ رہا. کفار کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی تھی کہ جی رب اگر چاہتا ہے مسلمان کرنا تو ہمیں وہ خود کر لے, آپ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں. اور رب جو ہے وہ چاہتا ہے, اگر وہ ہمیں تو اس نے بہت مال دیا ہوگا, آپ کو مال نہیں دیا. یہ آپ کہتے ہیں جی غریبوں کی مدد کرو, ہم کیوں کریں, رب نہیں چاہتا ہے ان کو دینا تو ہم کیوں دیں. میری بات جو ہے نا اس پہ آ جاتی ہے بات کمپیریزن کی میرے حساب سے, کہ یہ جو ڈپریشن آج کل انزائٹی ہوتی ہے یہ کمپیریزن کرنے سے بھی ہوتی ہے کہ یار دیکھیں وہ ان کے پاس کیا ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. تو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو تو وہ بھی ایک میرے اس پہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سمجھائیں کہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں ہمارا جو باصیت مسلمان ہمیں جو ہدایت دی گئی ہے کہ حسد ہمارے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. حسد یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کے تکلیف محسوس کرنا, یار اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں. اور یہ بڑی نیچرل فیلنگ ہے, مطلب یہ اللہ نے نہیں ہمارے اندر ڈالی. نہیں دیکھیے, اللہ نے کوئی بری چیز نہیں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو یہ تمیز دی ہے کہ وہ اچھا اور برا محسوس کر سکے. اس کا پرنسپل یہ ہے کہ دیکھیے بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اپنے بارے میں اچھی محسوس ہوتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں بھی اچھی محسوس ہونی چاہیے. فار ایگزامپل, اگر آپ کامیاب ہیں اور کوئی بندہ آپ سے حسد کرے تو آپ کو کیسا لگے؟ بالکل برا لگے. اچھا, اب دوسرا جذبہ ہے رشک کا. اس کو ذرا آسان اردو میں بتائیے گا جش بھائی, اس کو ذرا آسان اردو میں. فرق حسد یہ ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر یہ جذبہ پیدا ہونا کہ یار یہ اس قابل تو نہیں ہے, اسے مل گیا, میں تو اس سے زیادہ قابل ہوں, مجھے نہیں ملا.
اور میں آج کل جناب عمران خان کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں اس کو کچھ نہیں تھا اور اس کو مل گئی، تو یہ ہے حسد، اگر اگزامپل ساتھ دینی جائے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ حسد تو ہر بندے کی ہوتی ہے. اچھا حسد میں اور رشک میں فرق یہ ہے کہ رشک ایک پازیٹیو جذبہ ہے کہ اچھا. بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ تو نے اسے کامیابی دی، مجھے بھی راستہ دکھا، مجھے بھی کامیابی دی. اور جو ٹھیک ہے. حسد ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرا پاویں ککھ نہ رہے، اے ضرور ذلیل ہو جائے. اس کا بڑا ایک مشہور لطیفہ ہے کہ ایک شخص کو الادین کا ایک چراغ مل گیا، تو وہ اس نے جب اسے رگڑا تو جن حاضر ہو گیا، اور اس نے اسے کہا کہ بھائی دیکھو یہ ایکسپائر ہونے والا ہے، آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، 3 سوال آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، بس یہی ہے، اس کے بعد یہ ختم. لیکن یہ بات سمجھ لو کہ جو تم مانگو گے تمہارے ہمسائے کو اس سے ڈبل ملے گا. اچھا. اس نے کہا میرے لیے ایک بہترین بنگلہ جو ہے نا 10 کنال کا بناؤ. وہ اس نے جناب ایسے اشارہ کیا اور وہ بنگلہ بن گیا. اور جب لیفٹ ہینڈ دیکھا تو ہمسائے کا 20 کنال کا بن گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے کہا تھا جو تمہیں ملے گا وہ. اس نے کہا کہ یار مجھے بہترین قسم کی ایک گاڑی چاہیے، مرسڈیز چاہیے. وہ اس نے دیکھا، اسی وقت وہ حاضر ہو گئی اور ہمسائے کی دعا آ گئی. اس نے کہا بولو جلدی سے تیسری. اس نے کہا میری ایک آنکھ نکال دو. اچھا. تو انسان جو ہے نا وہ اس حد تک حاسد ہے کہ وہ کہتا ہے یار میری ایک آنکھ نکال دو تاکہ ہمسائے کی دونوں نکل جائیں. تو اس پہ دیکھیں نا، اب ہر بندہ اپنی طرف سے محنت کرتا ہے، اور کبھی کبھار اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار میری محنت کا صلہ ابھی نہیں مل رہا، لیکن لوگ جو کم محنت کر رہے ہیں وہ ان کو زیادہ ریوارڈ مل رہا ہے. تو یہ ایک بڑی نیچرل ہیومن انسٹنکٹ ہے، مطلب ادھر ہم یہ نہیں فیک نہیں ہوں گے کہ جی نہیں ہوتا، اکثر ہوتا ہے. اس کو کس طرح اپنے مائنڈ سیٹ کو اس میں کس طرح لوگوں کو چینج کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ یہ جو ٹاپک ہے یہ کافی تفصیلی ٹاپک ہے. میں ایک بنیادی بات عرض کر دوں کہ جو بندہ اپنا سوارٹ انالیسس کرتا ہے کہ میری سوارٹ انالیسس کیا ہے، کہ ایک انٹرنل ہے کہ میری سٹرینتھ کیا ہے، میری ویکنیسز کی، جی، اور بیرونی ایکسٹرنل تھریٹ کیا ہے کہ سوسائٹی میں جہاں میں کام کر رہا ہوں، جس فار ایگزامپل میں انٹرپرینور ہوں تو وہاں میرے کمپیٹیٹر کون ہیں، ان سے مجھے کیا تھریٹ ہے، اور جو ہے وہاں سے مجھے ایک دنیا میں اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کسی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، دنیا کے جتنے کامیاب انسان ہیں اگر ان کو آپ صرف ان کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ رب کائنات کا یہ اصول اس ہر جگہ نظر آئے گا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش دیکھی جاتی ہے اور اس کے مطابق اسے پورا بدلہ دیا جاتا ہے. اب اس میں پہلا جو بنیاد ہے نا کامیابی کی، وہ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو. فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس نے اسلام آباد جانا ہے اور اس کا جی پی ایس خراب ہو گیا اور اس نے رخ کر لیا کراچی کی طرف. اب اس نے 10 گھنٹے کا سفر کر لیا، اسلام آباد پھر نہیں آیا، پتہ کیا ہے تو پتہ چلا جی کہ اسلام آباد پہلے تو 5 گھنٹے کا تھا، 15 گھنٹے کا راستہ ہو گیا جہاں جا کے اس نے معلوم. یہ کیا تھی کہ اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں تھی، محنت تو اس نے ڈبل کر دی، تو سر 5 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ گئی. میں سمجھ، تو ڈائریکشن آپ بتائیں کہ اب یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، ہم ڈائریکشن کس طرح چوز کریں؟ آج کل ڈائریکشن سے زیادہ ڈسٹریکشن ہے. ہر کے 5 منٹ کے بعد موبائل پہ کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے، واٹس ایپ آ جاتا ہے، انسٹاگرام آ جاتا ہے، اسنیپ چیٹ آ جاتا ہے، ٹویٹر آ جاتا ہے. تو ڈائریکشن کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ڈسٹریکشن بھی کم کرنی چاہیے. وہ کس طرح، وہ بندہ فوکس سے کس طرح کام کرے؟ دیکھیں اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی شخصیت کی تعمیر پہ توجہ دے دیں گے اور اس میں پرائرٹیز مقرر کر لیں گے
تو یہ اتنا آسان ہے, زندگی بہت آسان ہے اگر اس کو زندگی کے طریقے سے جیا جائے. رب کائنات کہتے ہیں کہ میں نے رات تمہارے آرام کے بنائی, دن میں نے تمہارے کام کے لیے بنائی. اچھا. اب یہ خالق کائنات نے ہمیں بتا دیا کہ پہلا اصول تو یہ ہے کہ رات کو نیند لو, آرام کرو. اب جدید سائنٹیفک سارے فیکٹس موجود ہیں کہ رات کی نیند کے کیا کیا فوائد ہیں, کس طرح کتنے جسم کی مینٹیننس ہے جو دن میں ہوتی نہیں ہے. جو بندے دن میں نیند لیتے ہیں ان کو وہ کبھی بھی ان کے جسم کی وہ مینٹیننس نہیں ہو سکتی جو رات کو ہوتی ہے. میں سادہ سی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پرائورٹی دیں اپنی فزیکل فٹنس کو. اچھا جی. اور اس کا جو آغاز ہے وہ آپ نے نیند سے کرنا ہے کہ آپ نے کم از کم 7-8 گھنٹے نیند لینی ہے اور وہ رات کے وقت لینی ہے. کوشش یہ کریں کہ رات کو جتنی جلدی سو سکیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسوہ تھا کہ وہ عشاء کے بعد سو جاتے تھے. آپ جو ہے تھوڑا سا اس پہ کنٹرول کریں. یہ دیکھیں یہ میٹر آف ہیبٹس ہے, جس طرح میں کی آپ کی عادت بات سمجھ ڈالیں گیا, گے لیکن میں آپ کو بتاؤں آج کل کی یوتھ یہ رات کو جلدی سونے والوں میں سے نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی جلدی ٹاپک یہ انٹرسٹ کا نہیں ہے, نہ یہ پک اپ ہونا ہے. یہ رات تو ساری سنیپ چیٹ وغیرہ پہ گزرتی ہے, انسٹاگرام پہ. لیکن آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. ہم آپ کے پاس ٹائم کم ہے اس لیے کچھ لوگوں نے سوال پوچھے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ ان پہ بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ ایک سوال آیا کہ جی ہم شائنس اپنی کس طرح دور کریں. اب ہم اکثر شائنس مطلب ہے کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, لوگوں کے بیچ میں بولا نہیں جاتا. اور یہ شائنس کا کوئی علاج ہے کہ ہم کانفیڈنس اپنا کس طرح اس کا بلڈ بڑا کریں؟ سا سادہ علاج آپ کا اپنا شیشہ ہے. اچھا. آئینہ, مرر. آپ جس وقت باتھ روم میں شیو کر رہے ہیں آپ وہاں پہ باتیں کریں. جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو وہ اسی طرح ہے جس طریقے سے آپ ایک پبلک میٹنگ میں کر رہے ہیں. یہاں پہ سوری میں ایڈ کر دوں کہ مومن کی جو ڈیبیٹنگ سکلز تھی وہ مومن ان کے اندر ٹرین ہوا ہے. انہوں نے مومن کی بھی بچپن میں اسی طرح ٹریننگ کرائی تھی, اس کو بتایا تھا کہ وہ آئینے کے آگے کھڑے ہو کے بولے. سوری پلیز آپ کیری آن کریے گا. تو یہ آپ کی جو ہے نا پریکٹس جو ہے نا آئینے کے سامنے, یہ چند ہی دنوں میں آپ کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا کر دے گی کہ پھر آپ نجی محفل میں یا ایون پبلک میٹنگ میں بات کرتے ہوئے آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے. دنیا کے تمام بڑے بڑے سپیکرز کو یہ پرابلم رہی ہے. ایون ابراہیم لنکن جیسا شخص جو اپنے وقت کا بہت بڑا ڈیبیٹر تھا, جب وہ زندگی کی آخری تقریر بھی کر رہا تھا تو پہلے چند لمحے اسے گھبراہٹ ہوتی تھی. بالکل مجھے ابھی تک ہوتی ہے. بالکل یہ بڑا نیچرل ہے, مجھے کوئی لگتا ہے غیر میں فطری چیز نہیں ہے. ہاں بالکل غیر یہ فطری بڑی چیز نارمل نہیں چیز ہے. صرف ہے کہ آپ خوف کا علاج یہ ہے کہ جس چیز سے خوف ہے اسے کر گزریں. خوف کا علاج بتا دیں, زندگی میں خوف کس طرح نکالنا ہے. خوف کا علاج جس چیز سے خوف ہے نا آپ کو وہ کر گزریں. تو خوف ہی اسی ایک چیز سے لمحے ہے. کی بات ہوتی ہے. اچھا. میرا مطلب جس چیز سے بھی خوف ہے نا, آپ کو بات کرنے سے خوف ہوتا ہے آپ بات کریں. آپ کو لوگوں کی تنقید کا خوف ہے آپ بات کریں, اس تنقید کو سہیں. چند ہی دنوں بعد دیکھیے جب بندہ پہلی دفعہ سائیکل چلاتا ہے تو کتنا خوف ہوتا ہے, بائک چلانے کا کتنا خوف ہوتا ہے, ایون گاڑی چلانے کا کتنا خوف ہوتا ہے. لیکن وہ خوف کیسے آپ دور کرتے ہیں؟ آپ کر گزرتے ہیں چلا کے. آپ تیراکی کے لیے جب پانی میں پہلی دفعہ چھلانگ لگاتے ہیں تو خوف آتا ہے, لیکن بعد میں آپ اسے انجوائے کرتے ہیں. تو خوف نام کی کوئی چیز نہیں. خوف بیسیکلی جو ہے نا ان ایکشن کا نام ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جی زارا پوچھ رہی ہے کہ انکل پلیز بتائیں کہ اوور تھنکنگ بندے کی کس طرح, اپنی اوور تھنکنگ کس طرح دماغ کی کم کر سکتا ہے. اور یہ فاطمہ پوچھ رہی ہے انزائٹی کا بھی پلیز کچھ بتائیں. اوور تھنکنگ اور انزائٹی کس طرح بندہ اپنے دماغ سے
کو کنٹرول کریں. بڑا وہ دیکھیں اصل چیز ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. جب آپ کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے نا, یہ ساری جو ہے نا فرصت کی باتیں ہیں, اچھا اوور تھنکنگ وغیرہ, ہمارے مثل موجود ہے کہ بیکار آدمی جو ہوتا ہے, ویلا بندہ, اس کی جو اس کا دماغ جو ہے وہ شیطان کی اماجگاہ ہوتا ہے. ہر انسان, ایک ان پڑھ آدمی کے ذہن میں بھی ڈیلی 60,000 خیالات آتے ہیں. اچھا. اور جس وقت جس قسم کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح کی آپ کے اندر فیلنگ پیدا ہو رہی ہے. آپ جو ہے جس وقت آپ کو مطلب اوور تھنکنگ کا سادہ سی بات ہے, کاغذ پینسل لیں, جو آپ کو خیال آ رہا لکھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, دیکھیں اسی وقت وہ ختم ہو جائے گی. ایک تو بڑا سادہ سا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جرنلنگ کی عادت ڈالیں ڈیلی نا. آپ شام کو جس طرح آپ نے پورا دن گزارا ہے نا اس کو لکھیں, چاہے ڈائری کی صورت میں یا اپنی کیفیت لکھیں کہ آج میں نے کیسا فیل کیا. کوئی اچھا کام کیا اسے نوٹ کریں کہ آج میں نے فلاں اچھا کام کیا اور میری یہ فیلنگ. کوئی غلط کام کیا ہے وہ نوٹ کریں. ایک اکاؤنٹبلٹی کا تصور پیدا کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ جوانی میں انسان کے اندر انرجی لیول بہت ہوتا ہے, اس انرجی کو راہ چاہیے ہوتی ہے, اور جب وہ نہیں کرتی. اچھا تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ تھنکنگ یا آپ ماضی میں جا رہے ہوتے ہیں یا مستقبل میں جا رہے ہوتے ہیں. جو چیز ہے وہ علامہ صاحب کہتے ہیں کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا, فقط امروز ہے تیرا زمانہ. بھائی دنیا میں حقیقت ایک ہے, حقیقت ہے آج. نہ گزرا ہوا کل کوئی حقیقت ہے, نہ آنے والا کل کوئی حقیقت ہے. جس میں جو چیز آپ کو کی زندگی بدل سکتی ہے وہ ہے آپ کا ایکشن. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں گے تو نتیجہ نکلے گا. ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں پڑھتا, وہ جتنا مرضی ذہین و فتین ہو, دنیا کی بہترین سے بہترین دوائی بھی اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک آپ اسے استعمال نہ کریں. جب تک آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے. میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی بغیر سوچے سمجھے بھی ایکشن لیتا رہے تو وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے گا. اور ایک بندہ دنیا کا وہ ارسٹوٹل بھی ہو اور وہ ایکشن نہ لے تو اس کے نصیب میں سوائے ناکامی کے کچھ نہیں. بالکل. اور یہ جرنلنگ والی بات آپ نے بڑی زبردست کی ہے. آپ کو پتا ہے جتنے بھی گریک فلاسفرز رہے ہیں, مارکس ریلیس, ایرسٹوٹل, یہ سب جرنل کرتے تھے اور اپنے دن کا احتساب کرتے تھے ٹورڈز دی اینڈ آف دا ڈے کہ اس دن میں نے اچیو کیا کیا. آج بھی یہی کیفیت ہے, دنیا کا ہر بڑا بندہ جرنلنگ کرتا ہے. تو روز آپ کے حساب سے اپنے ہر دن کا احتساب کرنا چاہیے کہ آج کے دن آپ نے جو زندگی کا یوز کر لیا اس میں کیا اچیو کیا, آپ نے کتنا ٹائم اپنا سوشل میڈیا پہ ضائع کیا, کیا نیا سیکھا یا کیا نیا نہیں سیکھا. ایک اور سوال آ رہا ہے کہ پیشنس کس طرح انکریز کیا جائے, اپنا پیشنس, کہ آپ کو غصہ نہ جلدی آئے اور آپ اس کو کس طرح کیا جائے پیشنس. جیسے کیا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مقصد ہو نا, بے مقصدیت ہی یہ سارے نیگیٹو جذبات پیدا کرتی. اگر آپ کی زندگی کا مقصد ہو, فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کسی کی والدہ بیمار ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ دوائی لینے جا رہا ہے, تو اس وقت 10 اس کے دوست بھی روکیں تو وہ نہیں روکے گا, کہے گا یار ایم سوری میں ذرا جلدی میں ہوں. اچھا جس کی سامنے کو مقصد ہوتا ہے نا, اس کے پاس لا یعنی باتوں کا, فضول باتوں کا وقت ہی نہیں رہتا. مقصد آپ کے اندر فوکس پیدا کرتا ہے, یکسوئی پیدا کرتا ہے. مقصد آپ کا انرجی لیول 10 ٹائم بڑھا دیتا ہے. آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ جب ایگزام آتے ہیں تو اس وقت کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے فوکس ہو جاتے ہیں؟ سمجھ آ گئی. مقصد کس طرح ڈھونڈنا ہے, لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اپنا مقصد کس طرح ڈھونڈے. اب
ہر کسی کو مقصد کوئی دراز کے اندر تو پڑا نہیں ہوتا جا کے کھولا اور اندر سے مقصد نکال لیا. تو مقصد بھی اپنے آپ دیکھیے سے کس طرح پتا چلے کہ زندگی میں کیا کرنا ہے, وہ کس طرح پتا چلے گا؟ اس کے لیے میں آغاز میں بات کہی تھی کہ سب سے پہلے آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کو کون سے کام ایسے ہیں جو آپ شوق سے کرتے ہیں. آپ اپنا سیلف انالیسس کریں. ٹھیک ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کامیابی کا جو نقطہ آغاز ہے وہ ہے اپنے صلاحیتوں کا شعور کہ میرے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ خامی ہیں. ایک کرکٹ کے میدان میں اگر کسی نے جانا ہے تو اسے یہ احساس ہو جاتا ہے, آپ دیکھیے کہ میں بولر بہترین ہوں, میں بیٹسمین بہترین ہوں, میں وکٹ کیپر بہترین ہوں. اور جب وہ جاتا ہے تو وہ اپنی اس ٹیلنٹ پہ فوکس کرتا ہے. کبھی کوئی بولر جو بہترین بولر ہے جب وہ بولنگ کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کبھی نہیں آتا کہ میں یار بولنگ کو چھوڑوں اور بیٹسمین بن جاؤں. جو آپ کی سٹرینتھس ہیں ان پہ آپ کو کام کرنا ہے. جب آپ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کسی دن ہم رکھ لیتے ہیں صرف اس پہ ایک ہم جو ہے بات کریں گے کہ مقصد کو تلاش کیسے کرنا ہے. یہ تھوڑی سی ٹھیک ہے, جو میں ہے سمجھ گیا. تفصیل کا ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو کر لیں گے. مقصد آپ کے سوا کوئی نہیں تلاش کر سکتا. ایک اور بندہ آپ پوچھ رہا ہے نہیں کہ جی کرنا. مجھے پیار میں پاگل ہو گیا ہوں کسی کے, اسی کی یادوں میں رہتا ہوں, میں اپنے آپ کو کس طرح اس سے باہر نکلوں؟ یہ پیار دیکھیے ویار پھر کچھ یہی ہے ہوتا کہ ہے یا یہ ہمارے ذہن میں ہی ہے؟ یہ ایک فطری جذبہ ہے. انسان جو ہے یہ انسانیت کا ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ آج ہماری تاریخ میں آپ سسی, ہیر, رانجھا اور یہ ساری چیزیں آپ کیسے رومیو اس سے انکار جولیٹ. کر سکتے ہیں؟ اچھا. دنیا کے ہر کلچر میں آپ کو ملے گا یہ, ٹھیک ہے. کبیر اور سنگھ. یہ کوئی نیگیٹو جذبہ نہیں ہے, اچھا. یہ پازیٹو جذبہ ہے. اور جن لوگوں نے اس پازیٹو جذبے کو استعمال کیا انہوں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے کامیاب جو ہے پروجیکٹ کیے اور دنیا میں بڑی عظیم الشان کامیابیاں عشق میں ناکام ہونے کے باوجود حاصل کی. تو یہ آپ ایک کہہ رہے ایسا ہیں کہ پازیٹو, عشق ایک اچھی چیز ہے, یہ پازیٹیو ہے, یہ نیگیٹو چیز نہیں ہے, یہ پازیٹو اور چیز ہے. اور عشق میں ناکام ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں؟ کامیابی اور ناکامی دونوں صورت میں دنیا اچھا. میں کہا یہ جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ کیا ہے, اور عورت جو ہے ایک جذبے کا نام ہے, لو کا, پیار کا, احساس کا. اور وہ عورت جس طرح ایک عورت موٹیویٹ کر سکتی ہے مرد کو, شاید دنیا میں اس سے زیادہ موٹیویشن پاور کسی اور چیز میں نہیں. تو یہ نہ بالکل. تو نیگیٹو جذبہ ہے. ارطغرل میں بھی اسی طرح ہوا نا, ارطغرل میں بھی تو حلیمہ تھی جس کی وجہ سے اس کو ہاں کتنی جی, موٹیویشن ملی. یہ لوگ نیچے لکھ رہے ہیں. لیکن یہ تو زندگی باقی آپ ہر جگہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارے فیملی یونٹ ہیں یہ اسی طرح بنتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ایک لمٹس ہیں, ہماری اپنی اقدار ہیں, اپنی روایات ہیں. اور اس میں جو ہے ابھی آپ نے مثال دی ارطغرل کی, تو آپ دیکھیں کہ وہاں کسی جگہ انہوں نے کہیں بھی حدود الہی کو نہیں توڑا, اخلاقی طور پہ کسی قسم کی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی. انہوں نے ایک ان کا پیار ڈیولپ ہوا, احساسات ایک دوسرے کو منتقل ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے معاشرے کے خلاف جنگ نہیں کی. معاشرے کو جو ہے ان کے سامنے جھکنا پڑا. یہ جو بڑا ہے آپ نا نے جی اینگل دیا ہے ایک کہ ایسا, ان کے پیار ہاں کے آگے معاشرے کو جھکنا پڑا. اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. دیکھیے ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا اڑ جاتا ہے نا ماں باپ سے, تو ماں باپ اپنی جو 20 سال پہلے کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اسے بھی توڑ دیتے ہیں, بشرطے کہ انہیں یہ پتا ہو کہ یہ جو ہے اس کا جو جذبہ ہے وہ صادق ہے.
دنیا میں جو طاقتور ترین جذبے ہیں نا جی، ان میں ایک جذبہ محبت ہے، اور یہ اچھا ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو نہ صرف دنیاوی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، بلکہ یہ آپ کو اللہ کے بھی نزدیک کر دیتا ہے۔ وہ کس طرح جی؟ یہ ایسا خوبصورت جذبہ، دیکھیے جتنے اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں نا، تو یہ جنہوں نے مطلب ہیر رانجھا لکھی، سسی ٹنڈو لکھی، یہ سارے درویش لوگ تھے، یہ اس کے اچھا، ذریعے وہ اللہ تک پہنچے۔ یہ ہیر جو ہے رانجھا نا کے جی، تھرو اللہ کے تھرو اللہ تک کس طرح وارث شاہ پہنچا جو جائے؟ ہے یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، ٹھیک ہے، جنہوں لیکن نے اس ہیر کے تھرو وارث، جی 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 دیکھیے محبت کا جو جذبہ ہے نا، میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ وہ اس کا جو ایک رب کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ عشق کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آج کل نا ایک بڑا خوبصورت ڈرامہ ترکی کا چل رہا ہے، یوسف ایمرے، اگر آپ وہ دیکھیں گے تو اس میں بھی ایک پورا ارتقا ہے کہ کس طریقے سے ایک شخص جو مادی طور پہ انتہائی کامیاب ہے، وہ روحانیت کا سفر کیسے طے کرتا ہے۔ اس کو اور ذرا اس میں آرام سے سمپل انگلش میں بتائیے گا ذرا پھر سے، یہ تھوڑے سے موٹے ہو گئے لفظ۔ کہ یہ جو ایک عشق ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، دنیا کے تمام بڑے انسانوں کی زندگی ایک مجنونہ زندگی ہوتی ہے، دنیا ان کے کے اوپر ایک کیفیت ہے۔ تمام بڑے ہر انسان جو ہیں، جی جی ہر بڑا انسان جو ہے اس کی وہ زندگی ایک عاشق ہوتا ہے، مجنونہ زندگی، وہ اس عاشق کو ہوتا ہے، اسے اپنے مقصد سے عشق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ فرق ہے، اسے اپنے مقصد سے عشق ہوتا ہے، اس نے اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کی ہوتی ہے، اور وہ ہر لمحہ اس کی نس نس میں، اس کے خیالوں میں، اس کی فیلنگز میں، ہر جگہ آپ کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، وہ اس کا مقصد۔ یہ عشق تو جو ہے یہ اگر ایک عورت صرف، کو مقصد، وہ کوئی پوچھے اگر ایک عورت کو مقصد بنایا جائے تو کیا وہ بھی ٹھیک ہے یا وہ بھی غلط ہے؟ دیکھیں عورت کو بھی آپ مقصد بنائیں گے تو وہ مقصد آپ کو بڑے مقصد کی طرف بالآخر لے جائے گا۔ یہ ایک ایسا وہ جذبہ کس ہے، طرح؟ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ پازیٹیو جذبہ ہے۔ فار ایگزامپل آپ اگر اس عورت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو اس کی محبت کی خاطر آپ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی کامیاب ہونا چاہیے، اس کی محبت آپ کو صحیح، مجبور کرتی، اس محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آپ کی اولاد کی محبت آپ کو مجبور کرتی کہ آپ صحیح، زندگی کے دیگر مقاصد میں کامیابیاں حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک پرماننٹ کیفیت ہے، اور میں نے عرض کیا نا کہ یہ چونکہ ہم ایسے سرسری دو دو چار چار، یہ ہر ایک ٹاپک جو ہے یہ ایک مکمل یکسوئی سے وقت مانگتا ہے کہ ہم ایک ٹاپک جس پہ بات کریں اس میں کم از کم جو ہے ہم آدھا گھنٹہ کم از کم اس پہ بات کر سکیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے اس کو ہم اگر ریپ اپ کریں گے، مجھے پتا ہے آپ نے جانا ہے، لیکن آپ نے جو ابھی ہائی لائٹ کر دی ہے نا بات، وہ یہ ہے کہ جی محبت آپ کہتے ہیں ایک بڑی اچھی چیز ہے، اور یا محبت کامیاب ہو یا ناکام ہو، دونوں طرف میں انسان کی پروگریشن ہو سکتی ہے۔ میں نے جو زندگی میں عشق میں ناکام ہوئے، اکثر انہوں نے انسانیت کے لیے بڑا کنٹریبیوٹ کیا، اکثر وہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے، دنیا کی ہر فیلڈ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ عشق میں ناکام ہونے کے بعد اتنا فوکس ہوئے کہ انہوں نے اس میں ایک جو ہے ناقابل یقین کارنامے سر انجام دیے۔ ہم اس پہ یہ ایک سیشن جذبہ کریں گے، اس پہ آپ نے کچھ ایگزامپلز نکالنی ان لوگوں کی جو عشق میں ناکام ہوئے اور انہوں نے بڑے کام کیے، کیونکہ ادھر تو ہمیں ایسی ایگزامپلز دیکھنے کو نہیں ملتی۔ نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، وہ جو یورپ میں بھی اور یہاں بھی ہے۔ دیکھیے اچھا، جو سیلف ہیلپ بک میں نا ایک جو اینڈرو کارنیگی کے شاگرد تھے نیپولین ہل، جی تو نیپولین ہل نے نا وہ جو ہے اپنا تھنک اینڈ گرو رچ، جی جی تھنک اینڈ گرو رچ میں نا پورا ایک ٹاپک بنایا ہے
جو اس نے دنیا کے کامیاب انسانوں کا ذکر کیا ہے نا، اس میں یہ تو محبت کے ساتھ جذبہ جنس کو بھی اس نے شامل کیا. اس کو ذرا سافٹ انگلش میں بتائیے گا، اگین ہیوی ہوگی یعنی سیکس کو بھی اس نے سیکس کو بھی ایک بہت بڑا فیکٹر قرار دیا کامیابی. اچھا اچھا یہ تھنک اینڈ گرو رچ کسی وقت ہم اسی کو بنیاد بنا کے نا، کیونکہ اس بندے کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 25 سال اس ریسرچ پہ خرچ کیے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کی جو کامیابی میں وہ کون سی مشترکہ چیزیں ہیں جو سب میں تھی. فار ایگزامپل اگر 500 وہ دنیا کے کامیاب انسانوں کو ملا تو اس میں اس نے 13 ایسی لسٹ بنائی 13 چیزوں کی جو ان سب میں موجود تھی، اور ان میں یہ 2 جذبے موجود ہیں، ایک جذبہ عشق اور ایک جذبہ جنس. بالکل ٹھیک. 13 میں سے اس پہ ہم ٹاپک اندازہ کرتے لگا ہیں، لیں. اس پہ ہم کسی دن ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. تو تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا. بڑے بڑے لوگوں نے کہہ رہے ہیں اس کو سیو کریں، اور بڑا انجوائے کیا ہے. اٹ واز ویری ہیلپ فل، ویری انسائٹ فل. مجھے تو بڑا مزہ آیا. تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے یہ سیشن کریں گے جلدی. بس آپ اسے سیو کر کے